दोस्तों, आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में आपको बिस्मिल्लाह की फ़जीलत और फ़वाइद बताएंगे और बिस्मिल्लाह की मौज़ात और करिश्मों के बारे में भी आपको बताएंगे और आपको बिस्मिल्लाह पर यकीन रखने वाले लोगों के ईमान अफरोज़ वाक़यात भी सुनाएंगे। इसके अलावा आप बिस्मिल्लाह की बरकत से एक गुनहगार की बख्शिश का वाक़या भी वीडियो में शामिल करेंगे और बशर बिन हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी वीडियो में शामिल करेंगे, जिनको इसी बिस्मिल्लाह की ताज़ीम करने पर विलायत का मकाम हासिल हुआ। वीडियो बहुत ही ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर जो पहली वही भेजी उसमें यही हुक्म दिया कि पढ़िए अपने रब के नाम से, यानी पहली वही ही में बिस्मिल्लाह का दर्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाह में बड़ी खैरें और बरकतें रखी हैं, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान इन बरकत से वाकिफ़ नहीं है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारा खालिक है बल्कि हमारा पालनिहार भी है और हम पर सबसे बढ़कर रहमान और रहीम मेहरबान भी है। वो हमसे बड़ी मोहब्बत फरमाता है। वो चाहता है कि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, हम अच्छे काम करें और हमारे हर अच्छे काम में खूब खैर व बरकत हो, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी। इसी मकसद के उसूल के लिए उसने हमें बहुत से अहकामात दिए। उन्हीं अहकामात में से एक अहम हुक्म उसने हमें ये दिया कि हम अपने हर अच्छे काम को अल्लाह के मुक़द्दस व बाबरकत नाम से शुरू करें, क्योंकि ज़ात बारी ताला बड़ी मुक़द्दस और बड़ी बाबरकत है। ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरतें बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, सो अल्लाह बहुत बरकत वाला है जो तमाम जहानों का रब है। और याद रहे कि उसकी ज़ात की तरह उसका नाम भी बड़ा बाबरकत है, जैसा कि फरमाने इलाही है, बड़ा ही बाबरकत है तेरे परवरदिगार का नाम जो इज़्ज़त व जलाल वाला है। इसलिए तमाम जायज़ व अच्छे काम उसी अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना ना सिर्फ ये कि इस्लामी तालीम है, बल्कि उन कामों में खैर व बरकत, आसानी और कामयाबी के हुसूल का बुनियादी ज़रिया भी है। ख़ास तौर पर अगर हम चाहते हैं कि जो काम हमने शुरू किया है वो खैर से आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए, हमारे हर अच्छे काम में खूब बरकत और फ़ायदा हो, उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने में अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल रहे और उसमें कोई रुकावट, परेशानी, तकलीफ़ और नुकसान भी ना आए और हम अपने हर काम में कामयाब हो जाएं। और अगर उस काम का ताल्लुक़ नेकी से है तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाएगी और उसके बेहतरीन असरात व नताइज भी हमें हासिल हो जाएं। तो हमें अपने अल्लाह के इस हुक्म की तामील करनी होगी। दोस्तों, ये हुक्म अल्लाह ने अपने प्यारे और बरगज़ीदा पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया और आपकी उम्मत यानी तमाम मुसलमानों को भी दिया है। रिवायात बताती हैं कि जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमारवाओं के नाम खतूत लिखे तो उनका आगाज़ भी अल्लाह ताला के नाम से ही किया। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर अहमियत की हामिल है। मुख्तलिफ रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद भी फरमाई है। एक रिवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ौल है कि दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और मश्क का मुंह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि खाने पीने, ज़िबह करने, वज़ू करने, कश्ती में सवार होने, गरज हर सही काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहजिब है। दोस्तों, नज़हतुल मजालिस में रिवायत मनक़ौल है कि बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते की बरकत से फैज़ के चश्मे उबरा करते हैं और अल्लाह करीम की हर मखलूक खाकी हो या आबी, नूरी हो या नारी, फैज़ याब होती है। इसमें जलाल है, इसमें जमाल है, इसमें हैबत भी है और कुदरत भी, इज़्ज़त भी है, मंजिलत भी, क़ुव्वत भी है, जबरूत भी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके हर हर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 ख़ताओं को मुआफ़ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, रब करीम की अता के क्या कहने हैं, लेकिन अफसोस है कि इस अता के बावजूद भी आज इन ख़जानों को समेटने वाले बहुत कम हैं। वो और लोग थे जिनको नेकियों की हिर्स थी, आज हर कोई दुनिया की दौड़ में लगा है। दोस्तों, याद रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी किताब कुरान करीम का जौहर है। जब किसी दिल में उतर जाती है घर कर लेती है।
پھر اس میں کسی اور شے کی نہ گنجائش رہتی ہے نہ ضرورت۔ جو رفت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تو وضو مکمل کر چکے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ دوستوں، بسم اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام کہ جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میں ایک دن مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم دو چیز جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی شیرینی، جان کنی کی تلخی۔ دوستوں، بسم اللہ کی بے شمار برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ شب معراج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو 4 نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں سے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا قبہ ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس قبہ کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر صدر قبہ میں ایک نور کا تختہ نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے ایک نہر اور اللہ کی ہے سے دوسری نہر اور رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا میں اسے ان 4 نہروں سے سیراب کروں گا۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرنے والا جنت میں جائے گا، کیونکہ نہروں سے سیراب تو وہی ہو سکتا ہے جو کہ جنت میں جائے گا، اور قرآن میں ان نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے کہ ایمان والے ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جیسا کہ قرآن کریم نے جنتیوں پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر بڑے دلنشیں الفاظ میں کیا ہے۔ 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ایک اعزاز یہ بھی ذکر فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں پانی، دودھ، شراب، طہور اور شہد کی نہریں میسر ہوں گی۔ پھر ہر ایک نہر کے اوصاف بھی قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرما دیے ہیں۔ پانی کی نہر ہوگی لیکن اس میں بدبو نہیں ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی لیکن ایسا دودھ جس کا ذائقہ اور مزہ خراب نہیں ہوگا، شراب طہور پینے والوں کے لیے لذیذ مزیدار، ایسا شہد جس کی جھاگ اتار لی گئی ہو، بالکل صاف ستھرا۔ دوستوں، اتنی صراحت سے قرآن کریم نے ان نہروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ساتھ میں ان کے اوصاف بھی بتلا دیے۔ شہد کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ ہی یہ ذکر فرما دیا کہ صاف ستھرا ہوگا، مصفہ اس کی جھاگ اتار لی گئی ہوگی۔ دوستوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ چاروں کی 4 نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ نے جاری و ساری فرمائی ہیں۔ اب بسم اللہ کی برکت اور فضیلت کا اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں وہ بسم اللہ کس قدر برکت والی ہوگی۔ دوستوں، بسم اللہ کے بہت سے فضائل احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، آپ کو بسم اللہ کے مزید فضائل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بسم اللہ کے چند واقعات سناتے ہیں تاکہ آپ کو بسم اللہ کے معجزات و کرشمات کا اندازہ ہو سکے۔ ایک واقعہ روایت میں یوں منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی،
اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ دوستوں، یہ تھی چرواہے کی اللہ کی ذات پر یقین کی کہانی۔ اصل میں آج کے دور میں یہی المیہ ہے کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی کمی ہے۔ یہ چرواہا اگرچہ ان پڑھ تھا لیکن اس نے مولوی صاحب کی بات کا یقین اور اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام پر اس نے بھروسہ کیا تو اللہ نے اس کے بھروسے اور یقین کی لاج رکھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی بہت کمی ہے، اور اس بات سے ہر کوئی واقف ہے۔ اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یہی ہے کہ ہماری نمازیں اور دعائیں یقین سے خالی ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اس چرواہے کا تھا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بات کریں تو ان کا یقین بھی اللہ کی ذات پر ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو خط لکھا، پھر آپ نے زمین کو کوڑا مارا اور زمین تھم گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہی تو تھا۔ دوستوں، آئیے اب آپ کو بسم اللہ کی برکت کا واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ دوستوں،
کون گناہگار ہے اور کون نیک، کب کسی کو توبہ اور مقام عشق نصیب ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کی بہت سی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جب اللہ نے گناہوں کی دلدل میں دھسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بنا لیا۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشر ابن حارث المعروف بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں یہ مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا۔ حضرت ابو تیمیہ اور حضرت غوث اعظم آپ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے اور اکتساب فیض پاتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیوں کر تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے؟ کہنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ایک چالاک آدمی تھا، عصبیت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا، اور ان دنوں میرے پاس صرف 2 درہم تھے اور ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ ان کا اتار کے یہاں سے عطر خرید کر اس پرچے پر ملا۔ جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکایا ہے، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور کریں گے۔ دوستوں، بشر حافی کو بسم اللہ کی قدردانی پر کیا مقام حاصل ہوا کہ اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ یہ سب اللہ کے نام لاج رکھنے کا صلہ تھا، لیکن افسوس کہ آج کل اللہ تعالیٰ کا نام ہر طرح کے پوسٹرز پر لکھ دیا جاتا ہے اور یہ پوسٹرز جگہ جگہ گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی بھی کاغذ ملے تو اس کو لازمی اٹھا کر ایسی جگہ رکھا کریں جہاں اس کی بے قدری نہ ہو۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا اور بسم اللہ شریف ان کی توبہ کا سبب بن گئی۔ یہ واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کے رکھنے کو کوئی جگہ نہ ملی تو اسے چبا گئے۔ شب کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اس پرچے کے احترام اور عزت کے سبب حق تعالیٰ نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ دوستوں، یہ ہیں کرشمات بسم اللہ کے، اور ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر کرے۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط میں لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اسی تجسس میں ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر ایک رقعہ پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، دین اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا، اور اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستوں، بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس عقدے کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ ہیں برکات اور کرشمات بسم اللہ کے جو آپ نے بیان کیے گئے واقعات میں ملاحظہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ بسم اللہ کے معنی اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔
بسم اللہ کا دوسرا حصہ ہے الرحمن الرحیم، جس کے معنی ہیں جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ دوستوں، آئیے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفات بیان کی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا، آمین۔ دوستوں، ہم آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے چند شرح مسائل بھی بتائیں گے اور بسم اللہ کے مزید فضائل و برکات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ کی تاثیر اور کمال کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو اس طرح سے منقول ہے۔ کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی۔ جو بھی اور جیسا بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی پھر کام شروع کرتی۔ بادشاہ چونکہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کی عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا، لیکن خادمہ کا کہنا تھا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اس سے میرا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا۔ اس نے خادمہ کو 2 سنہری اور قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت کی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتی صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینکاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کو گیا۔ انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑیں۔ واپس آ کر بادشاہ نے خادمہ سے کہا ہمارے لیے یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ، اور ہاں وہ موتی بھی لے آنا جو میں نے تمہیں کچھ دن پہلے دیے تھے۔ خادمہ کچھ دیر بعد ہی ایک تھال میں بھنی ہوئی مچھلیاں اور ایک رومال میں وہی سنہری موتی لے آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا آخر یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خادمہ کہنے لگی میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ میں سے موتی نکل آیا، پھر میں نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری مچھلی کاٹی تو اس میں سے دوسرا موتی نکل آیا، یوں یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، بس مجھے اپنے رب کے ذکر پر پورا یقین ہے۔ خادمہ کی بات سن کر بادشاہ نے اسے ڈھیروں انعام سے نوازا اور پھر اسے بسم اللہ کہنے پر کبھی نہیں ٹوکا۔ دوستوں، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نام کی برکات، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان مادہ پرستی میں اس قدر محو ہے کہ اسے اللہ کا نام لینے کی فرصت ہی کہاں میسر ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں بسم اللہ کے شرعی مسائل کی۔ ویسے تو علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سی شرعی مسائل بیان کی ہیں، البتہ ان میں سے چند مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ دوستوں، یہ چند مسائل تھے جو بسم اللہ کے حوالے سے ذکر کیے گئے۔ بسم اللہ کے چند مزید فضائل بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو ابر مشرق کی طرف بھاگا تھا اور ہوا ٹھہر گئی تھی اور سمندر چڑھ آیا تھا اور جانور گردن جھکا کر خاموش ہو گئے تھے، اور اللہ عز و جل نے قسم کھائی تھی جب میرا نام کسی مریض پر دم کیا جائے تو شفا ہوگی، اور جس چیز یا کام پر لیا جائے اس میں برکت دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی نیت سے اس کو بہت عمدگی اور خوبصورت سے لکھے اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوستوں، بسم اللہ دین اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے طعام پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا،
اور اگر طعام پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ بسم اللہ کے ذریعے مشرکین سے مخالفت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ بسم اللہ خوفزدہ شخص کے لیے جائے پناہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ کی آواز سامع نواز یعنی سننے میں بھلی لگنے والی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی الوہیت کا اقرار ہوتا ہے۔ اسی میں اللہ کے دو مخصوص نام اللہ اور رحمان ہیں، جن سے کسی اور کو موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ روایات کے مطابق صحابہ کرام بھی کتاب اللہ کو اسی سے شروع کرتے تھے۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ اسی طرح ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوستوں، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مروی ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر، تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کوئی اولاد بخشے تو اس کے اپنے اور اس کی اولاد کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے، یہ کہیں کسی معتبر کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ البتہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا جو آپ کی پرورش میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کے اگلے خاوند سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ دوستوں، ایک صحیح روایت ہے جو کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماع سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی بے کا تعلق کس سے ہے۔ اس میں 2 قول ہیں اور دونوں ہی تقریباً ہم خیال ہیں۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل، ہر ایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔